अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मौलाना और हम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़हद अब्बासी। फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत जारी है। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद में हर गुज़रते दिन के साथ इजाफा देखने में आ रहा है, जिनमें मासूम बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइली हमलों से गज़ा में हर तरफ तबाही मची हुई है। माएँ अपने मासूम बच्चों और अपने प्यारों की शहादत पर मातम करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो यतीम बच्चों की अश्कबार आंखें हमसे सवाल करती हैं कि इनका क्या कसूर है कोई जो उनके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करे? है कोई जो उनकी मदद को आए? इसराइली जारहियत पर आलमी इंसानी हुकूक के इदारों की खामोशी ने उनके वजूद पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। फ़लस्तीन हमारे लिए कितना अहम है और इस सरज़मीन पाक की अहमियत क्या है और हमारा फ़लस्तीन से ताल्लुक़ कितना गहरा है, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए मज़हबी हम आहंगी और मशक़ वस्ता मौलाना ताहिर अशरफ़ी साहब। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब, सबसे पहले तो बात करते हैं कि फ़लस्तीन का जो मसला है वो हमारे लिए कितना अहम है। क़िबला अव्वल की बात करें, मस्जिद अल अक़सा की बात करें, उनकी हुर्मत हमारे लिए सबसे बढ़कर है, तो इसकी हिफाजत और तक़द्दुस के लिए हमें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। एक बात याद रखिए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। जी, मेराज पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अम्बिया को मस्जिद अक़सा में जमा कर दिया, 1,24,000 कमोबेश जी, और उनकी इमामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। सुभान अल्लाह। लिहाजा ये बात वाज़ेह हो गई कि ये मुसल्ला, ये मस्जिद जो पहले अम्बिया हैं, हम तो चूँकि सबको मानते हैं जी, बिल्कुल। हम तो अगर हज़रत ईसा को ना माने तो मुसलमान नहीं हो सकते, मूसा को ना माने मुसलमान नहीं हो सकते, आदम को ना माने, हमको तो सब अम्बिया को मानना है। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुली। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुसल्ला, ये मस्जिद अता कर दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को जी। जिस तरह हमारे लिए अर्ज़ हरमैन शरीफैन जो है, मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा मोहतरम है, अगरचे इस पर भी बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन क़िबला अव्वल जो है, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। वो तो बैतुल्लाह है, लेकिन इस उम्मत का क़िबला जो है पहला, वो बैतुल मक़दस था। सही, बिल्कुल। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बैतुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख्वाहिश थी उसके मुताबिक या फ़िक्र थी, क़िबला बैतुल्लाह है। 3 अल्लाह के हरम हैं जिनमें इंसान को जाने की, सफ़र करने की ख्वाहिश करनी चाहिए और उसका अजर है। एक मस्जिद नबवी जी, एक बैतुल्लाह और एक अल अक़सा। तारीख़ ये बताती है जी कि अल अक़सा सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है अल क़ुदस वो फ़तह किया। सही। और वो मुसलमानों के पास आ गया। ठीक है। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी का जिक्र हम देखते हैं। इसराइल एक नाजायज़ रियासत इस खित्ते में बन गई, काबिज़ नाजायज़ हो गए कोई, लेकिन दुनिया ने उसको तस्लीम कर लिया। अफसोस। उसके बाद अब जो दुनिया इस्लाम है वो सिर्फ ये हक मांग रही है, हमने तो यानी पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया इसराइल को, सऊदी अरब ने नहीं किया, ठीक है, लेकिन दुनिया इस्लाम के तकरीबन 30 के करीब या 57 में से कुर्ब जवार में 30 उसके मुमालिक हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया, या नहीं भी तस्लीम किया तो उनके रवाबित है इसराइल के साथ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ना इक्तिसादी, ना मुआशी, ना तिजारती, ना सफारती कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये 2 मुल्क हैं जिनका आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हम चाहते क्या है, ये दुनिया को समझ आना चाहिए। एक अल अक़सा महफूज हो जाए, सही, बिल्कुल, अल क़ुदस महफूज हो जाए, बिल्कुल। दूसरा, फ़लस्तीनियों को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत मिल जाए, बिल्कुल जी, यही हम सब चाहते हैं।
دنیا اسلام یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں ہم ناجائز ہو اس کے باوجود تسلیم کر رہے ہیں. صحیح. تم جو اصل حق، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی سیٹ پہ میں آ کے قبضہ کر لوں اور کل آپ مجھے یہ کہیں کہ حافظ صاحب آپ میری سیٹ پہ بیٹھے رہیں لیکن تھوڑی سی جگہ مجھے بھی تو دے دیں. صحیح بات. آج 1 ارب 70 کروڑ مسلمان اسرائیل کو اور امریکہ کو اور عالمی دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ناجائز ریاست کو ہم مان رہے ہیں لیکن ہماری جائز ریاست کو تو تم مان لو. بالکل. وہ بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. افسوس. عالم اسلام کی صورتحال یہ ہے کہ عالم اسلام خود پھنس چکا ہے. اچھا. ہم داخلی انتشار کا شکار ہیں. دنیا کے بہترین اسلامی دنیا کے جو ممالک ہیں، سعودی عرب لے لیں، حوثی حملے ہو رہے، ٹھیک ہے، مسائل کے شکار ہے. عراق تباہ ہو گیا، مسائل کا شکار. شام وہ بھی مسائل کے شکار ہیں. لیبیا تباہی کے دھانے پہ چلا گیا. پاکستان آپ لے لیں، ہم ایٹمی قوت ہے دنیا اسلام کی، ایک مضبوط ہماری فوج ہے. بالکل. ہمیں داخلی انتشار کے لیے ہم نے 2000 سے ایک طویل جنگ لڑ کے ملک کے اندر سے دہشت گردی کو ختم کیا، لیکن ابھی بھی ہم انتہا پسندی کا شکار ہیں. یہ ہمیں سچ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ سچ ہے. بالکل. ہمارے رویے، ہمارے اندر انتشار، ایک چھوٹی سی چنگاری اور ہم اپنا ملک خود جلانے چل پڑتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. کیسے حل نکلے گا کشمیر اور فلسطین کا؟ وہ نکلے گا امت کی وحدت سے. کیسے یہ جو معصوم 10 سال کی بچی سوال کر رہی ہے کہ کوئی ہے، میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، ڈاکٹر نہیں بن سکتی، میرے سامنے میرا گھر تباہ ہو گیا، میرے بھائی شہید ہو گئے، میری بہنیں قتل ہو گئیں، کوئی ہے؟ 1 ارب 70 کروڑ میں سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہاں ہم ہیں. کیوں؟ یہ عالمی قوانین، یہ سرحدیں، یہ دوریاں، آپس کی رنجشیں، انہوں نے ہمیں بہت کمزور کر دیا ہے. آج مصر جو ہے، بالکل بہترین دنیا اسلام کی فوج ہے مصر کی. ہمارے بعد مصر ایک مضبوط فوج رکھتا ہے. صحیح. وہ منتیں کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے کہ سیز فائر ہو جائے. آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے. ابھی مصر کے صدر نے 50 ملین کا یا اس سے زیادہ کا اعلان کیا فلسطینیوں کے لیے. اپنا بارڈر کھولا ہے زخمیوں کے لیے. کیا اگر یہ امت متحد ہو اور ہم سب اردن اور مصر جس کی سرحدیں لگتی ہیں بالکل سرحد جا کے وہاں پوری OIC بازو کے ساتھ بازو اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ایک وارننگ اگر دے دے، بالکل، تو 1 منٹ میں یہ سارا سلسلہ رک جائے گا. تو مولانا صاحب یہی سوال آتا ہے نا کہ ہم اسرائیل کے آگے سب اتنے بے بس کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم تقسیم ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. کہیں شیعہ سنی کی لڑائی ہے، کہیں عرب غیر عرب کی لڑائی ہے، کہیں عصبیتیں ہیں، کہیں تعصب ہے، اور وہ جو ہمیں لڑانے والے ہیں وہ مزے سے بیٹھے ہیں. وہ تمامی اسباب ہماری کمزوری کا سبب ہے. ہماری کمزوری کا ایک سبب ہے جی، وہ ہے ہم نے اللہ کی رسی قرآن و سنت کو چھوڑ رکھا ہے. ہماری کمزوری کا ایک سبب ہے کہ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو، پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. بے شک، بالکل صحیح بات ہے. ہم بے بسی کے عالم میں بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے ہیں؟ آج اگر پاکستان مدد کرنا چاہے فلسطینیوں کو تو ہمیں اردن کی ضرورت ہے، ہمیں مصر کی ضرورت ہے، ہمیں وہاں پہنچنے کی ضرورت ہے. ہم نے تو اسلامی تعاون تنظیم میں وزیر اعظم پاکستان نے یہ پیغام دیا ہے کہ جناب آپ فیصلہ کریں، جو ہمارے ذمہ ڈیوٹی لگے گی ہم ادا کریں گے. ٹھیک. لیکن ایک اکیلا ملک کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ ہر ملک اپنے داخلی مسائل کے شکار ہے.
OIC بنی کیوں تھی؟ فلسطین کے مسئلے پہ بنی تھی نا، الاقصی کے مسئلے پہ بنی تھی نا۔ بنانے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ شاہ فیصل شہید کے ساتھ کیا ہوا؟ بالکل بعد میں یہ دیکھ لیں آپ، صدام، جی، قذافی، چاہے یہ بہت عرصے بعد ہوا، لیکن آج اگر میں دیکھتا ہوں تو 2 ملک ہیں جو بڑے اہم ہیں دنیا میں۔ کون سے ملک ہیں وہ؟ ایک پاکستان اور ایک سعودی عرب۔ صحیح۔ اگر ان کے ساتھ ترکی، مصر، اردن، امارات یہ آ کے کھڑے ہو جائے، اس وقت OIC کی قیادت جو ہے وہ سعودی عرب کے پاس ہے، صحیح، سربراہ سعودی عرب ہے، انہوں نے ہنگامی وزرائے خارجہ کا اجلاس بلایا، ٹھیک، اس میں بہترین قرارداد آ گئی، لیکن وہ قرارداد ہے، عملی سٹیپ کیا اٹھانے ہیں اس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا۔ یہ انشور کرنا ہوگا اسلامی ممالک کو کہ ہم دوسرے ملکوں میں مداخلت نہیں کریں گے، آؤ مسئلہ فلسطین اور کشمیر کا حل کریں، 10 دن میں حل ہو جائے گا، بلکہ 10 دن سے بھی کم۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں اوورہال مسلم ورلڈ کی، ٹھیک، جتنی نفرت اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں پیدا کی ہے، دوسرے مسلمان ملک کے بارے میں پیدا کی ہے، جتنی مداخلتیں میں نے وہاں کی ہیں، اگر میں نے اسرائیل پہ توجہ دی ہوتی، اگر میں نے کشمیر پہ توجہ دی ہوتی، ہندوستان پہ توجہ دی ہوتی، تو آج یہ دونوں مسئلے حل ہو چکے ہوتے۔ جب تک ہم اس سے باہر نہیں آئیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ سارا نقشہ موجود ہے، اور اس کے 2 جملے ہیں کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا۔ میرا اقتدار بچ جائے، میرا ملک بچ جائے، میری فیملی بچ جائے، یاد رکھیے یہ نہیں بچ پائے گی۔ صدام کی مثال سامنے، قذافی کی مثال تاریخ سامنے، میں بڑے نام ہیں، یمن میں حالات دیکھ لیں، بالکل، شام، ساری امت تو اس وقت کٹ رہی ہے، ذبح ہو رہی ہے۔ بالکل۔ تو جو پیغام ہے پاکستان کا، جو پیغام ہے، میں سمجھتا ہوں ارض حرمین شریفین مکہ اور مدینہ جو وحدت کی مرکز ہے اس کا وہ ہے، اور قرآن کا پیغام ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ ٹھیک۔ اچھا مولانا صاحب، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ 2 ایسے ممالک ہیں جس میں پاکستان بھی ہے اور سعودی عرب بھی ہے جو کہ مضبوط کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا پاکستان کی جانب سے متحدہ عرب امارات ہوں، خلیجی ریاستیں اور ممالک ہوں، اردن ہو یا مصر ہو، جن کے بارڈرز بھی اسرائیل کے ساتھ لگتے ہیں، تو ان کو کیا ہم نے پاکستان کی طرف سے حکومتی سطح پر اپروچ کیا ہے، اس پر بات چیت ہوئی ہے یا غور طلب ہے بات؟ پاکستان تمام اسلامی ممالک سے رابطے میں ہے۔ صحیح۔ وزیر اعظم پاکستان نے خود خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے بھی بات کی ہے، طیب اردگان صاحب سے بھی بات کی ہے، اور ممالک سے بھی ہم رابطے میں ہیں۔ ہمارے وزیر خارجہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ پہنچے ہوئے ہیں امریکہ، ترکی میں گئے، وہ باقی وزرائے خارجہ سے انہوں نے بات کی، مشاورت کی۔ پاکستان اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، اور آگے بھی ہمیں کرنا ہے۔ ہم اس کو کافی نہیں سمجھتے، ہمیں آگے بھی بہت کچھ کرنا ہے، اس خون بہنے کو روکنا ہے، بالکل یہی سب کی آواز ہے، مستقل بنیادوں پر اس مسئلے کا حل کروانا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دار الخلافہ القدس ہو، جب تک یہ نہیں ہوگا یہ خون نہیں رکے گا۔ بالکل۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں جو مجھے ایک بہت فلسطینی ذمہ دار نے بتائی، اچھا، کہ فلسطین میں صورتحال بدل چکی ہے۔ اچھا، چھوٹے چھوٹے بچے 10 12 13 سال 15 سال کے اپنے والدین سے کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں میں رہو، ہم الاقصی کی حفاظت کریں گے، یہ جذبہ اور نصیحت اور وصیت کر کے گھر سے آ رہے ہیں کہ ہم شہید ہونے جا رہے ہیں، ہم الاقصی پہ قربان ہونے جا رہے ہیں، ہم الاقصی پہ جان دینے جا رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کرنا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے تھے
اگلے 5-10 سال اب وہ یہ بات نہیں کر سکتے۔ اسرائیل نے اپنی بربریت سے، اپنی وحشت سے، اپنے ظلم سے، تشدد سے دنیا کو جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ یہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا تصور تھا، اس کا خود بیڑا غرق جو ہے وہ اسرائیل نے کر دیا ہے۔ ہم تو پہلے دن سے یہ ہمارا موقف یہ ہے، لیکن یہ حقیقت بھی دنیا کے سامنے ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ابھی وزیر اعظم کا جو حالیہ دورہ ہے سعودی عرب کی، اس کی تھوڑی بات کرتے ہیں۔ مختلف امور پر بھی بات ہوئی ہوگی، تو مسئلہ فلسطین پر بھی بتائیے گا کہ کیا بات ہوئی، کوئی ایجنڈا میں یہ بھی ایک مسئلہ فلسطین کا شمار تھا؟ دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان کا جو دورہ تھا سعودی عرب کا، وہ بہت اچھا رہا۔ ہمارے ملک میں پچھلے 1.5 سال سے تقریباً 14-15 مہینے سے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بڑی افواہ سازی ہوئی۔ جی، ہم نے دیکھا۔ ہر ایک شخص نے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور پاکستان تنہا ہو گیا ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا کہ سعودی عرب نے کشمیر کے مسئلے پہ اپنی پالیسی بدل لی ہے اور انڈیا کے موقف کی حمایت کر دی ہے، جس کا حقیقت سے تعلق نہیں۔ جی، اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم پہنچتے ہیں تو سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان جی، وہ ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، نیگوسیشن ہوتی ہے۔ صحیح۔ وہ تمام معاملات جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ماضی میں تھے، آج آپ کے پروگرام میں یہ بتا کے جا رہا ہوں، اور تفصیلات کچھ آ گئی ہیں کچھ آ جائیں گے، کہ ہمارا اس دورے کے بعد، وزیر اعظم پاکستان کے اس دورے کے بعد، پاکستان سعودی عرب تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوئے ہیں، آگے بڑھے ہیں، آگے بڑھیں گے۔ ہم کشمیر، فلسطین، اسلامک فوبیا، توہین ناموس رسالت، ان تمام مسائل کے اوپر سعودی عرب کے ساتھ اور سعودی عرب ہمارے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ وزیر اعظم پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ سعادت دی ان کے ساتھ، جی، میں اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، سعودی عرب کی قیادت کا، بالخصوص سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کا، کہ 27 رمضان کی رات کو حجرہ اماں عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ کھلا گیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور سعادت بخشی کہ وہاں خان صاحب نے اور ان کے وفد کے چند رفقا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجا، سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر صدیق پہ سلام بھیجا، اور اگلی صبح 27 رمضان کی بیت اللہ میں داخلہ، اور پھر اس کے بعد جو معروف باب ہے، دروازہ ہے توبہ کا، جو بیت اللہ کے اندر ایک دروازہ ہے جو سیڑھیاں اوپر چڑھتی ہیں، جی جی، وہ بھی کھولا گیا خان صاحب کے لیے، اور یہ بڑا اعزاز ہے۔ جی جی، پھر آپ نے دیکھا صفا مروہ کی صحیح کے بعد ایک دعا بھی ہم فلسطینیوں کے لیے بھی دعا، اور میں نے عمران خان صاحب کو یہ دیکھا کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ان کی زبان کے اوپر میں نے متعدد مرتبہ سنا، یار ان فلسطینیوں کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے، ان فلسطینیوں کے لیے ہمیں کچھ، ان پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ ایک درد تھا۔ اور پھر خان صاحب سے اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سیکرٹری جنرل ملے، رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ملے، ائمہ حرمین ملے، اور میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو مجھے شیخ عبد الرحمن السدیس جو ہیں، جو ریاست حرمین شریفین کے سربراہ ہیں، امام ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ نے جو پردہ کیا ہوا تھا، یعنی حجاب تھا، اس نے بہت ممتاز بنایا ہے پاکستان، کیونکہ پورا اگر آپ اس دن کا اس سے اگلے دن کا سوشل میڈیا دیکھیں، عرب بالخصوص، تو جو پاکستان کی تحسین ہو رہی تھی، ایک شخص نے یہ بھی لکھا کہ اگر ایٹمی طاقت پاکستان، یہ وزیر اعظم کی اہلیہ پردہ کر سکتی ہے اور فرق نہیں پڑتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ بڑا ایک گڈ جسچر جو ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خان صاحب جب پاک سرزمین مدینہ پہ اترے تو انہوں نے جوتی تک بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، جرابیں پہنی ہوئی تھی۔ یہ عقیدت ہے، یعنی عقیدت کا اظہار ہے۔ بالکل۔ بعض مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں،
ان کا بھی یہی تھا کہ جب مدینہ منورہ میں نظر آ جاتا کہ مدینہ آ رہا ہے تو وہ جوتے اتار دیتے. عقیدت کے عقیدت کا بلا شبہ. جی بالکل. اور کئی بزرگوں کا ہے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں آیا اور میں جوتا میرا اس پہ یعنی چلتے ہوئے. تو یہ ایک عقیدت اور محبت کا اظہار ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو کتنی محبت اور عقیدت ہے اس کا پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جانتے ہیں. مولانا صاحب یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے بریک کا. ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر اپنی گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. اچھا مولانا صاحب، وزیر اعظم صاحب فلسطین کے حوالے سے کافی ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں. ٹویٹر ہو تو ٹویٹر پر بھی کافی انہوں نے اپنے پیغامات اور ٹویٹس چھوڑی بھی ہوتی ہیں. بتائیے گا کہ اس حوالے سے خان صاحب کیسی سوچ رکھتے ہیں فلسطین کو اور مسئلہ فلسطین کو بالخصوص لے کر؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایک بڑا درد دل اس معاملے میں رکھتے ہیں. صحیح. اور امت کے مسائل کے حل کے لیے امت کو یکجا کرنا چاہتے ہیں. ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ یہ امت متحد ہو جائے. صحیح. آج اگر اسلامی ممالک متحد ہو جائیں تو نہ کشمیر مسئلہ رہے گا، نہ فلسطین مسئلہ رہے گا، نہ اسلامک فوبیا مسئلہ رہے گا، نہ توہین ناموس رسالت. کیونکہ جس دن آپ نے ایک مرتبہ متحد ہو کے یہ آواز دے دی کہ بھائی بس بہت ہو گیا، اس کے بعد کوئی ویٹو پاور کسی کے پاس نہیں رہے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات، اپنی ذاتیات اس میں ہم کھوئے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے نقصان در نقصان ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے نقصان در نقصان. مولانا صاحب، پاکستان نے اسرائیلی جارحیت، دہشت گردی اور فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے کس پلیٹ فارم کا استعمال کیا ہے اور کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ پاکستان نے یورپی یونین سے بھی بات کی ہے. صحیح. پاکستان نے UN میں بھی بات کی ہے. پاکستان نے OIC میں بھی بات کی ہے. پاکستان نے کوئی فورم چھوڑا نہیں ہے کہ جس پر ہم نے بات نہ کی ہو. مسلم سربراہوں سے بھی بات کی ہے اور سارے ہی کہتے ہیں کہ بالکل یہ ظلم بند ہونا چاہیے. اب اللہ کرے کہ سارے اس بات پر آ جائیں کہ جب تک اسرائیل فلسطینیوں کی ریاست جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا اور دنیا میں فلسطینیوں کی آزاد ریاست قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم نے اس جدوجہد کو چھوڑنا نہیں ہے. اب سیز فائر ہو گیا، سیز فائر کے بعد پھر سو جائیں گے، پھر 6 مہینے بعد یہ کربلا برپا ہوگی، پھر سال بعد فلسطینی بچے اور بچیاں یتیم ہوں گے، پھر الاقصی پہ کوئی بم مارے گا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد امت کو جاگنا ہے اور ان مسائل کا حل لے کے آگے بڑھنا ہے. اور یہ مشکل نہیں ہے اگر یہ امت متحد ہو جائے. مسئلہ یہی ہے کہ یہ امت متحد نہیں ہے. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا وزیر اعظم صاحب، عمران خان نے مولانا صاحب آج جو ہے وہ یوم احتجاج کے حوالے سے بھی بات کی. یوم یکجہتی فلسطین کا منایا گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان احتجاج سے اور مزاحمتی قرارداد اور بیانات سے مسئلہ فلسطین جو ہے وہ حل ہوگا یا اس میں کوئی کامیابی ہمیں ملے گی؟ دیکھیے ایک چیز ہے جنگ. ٹھیک ہے. وہ ہم بڑے دور بیٹھے. میں نے پہلے کہا کہ اسلامی دنیا اس کے لیے تیار نہیں ہے. جنگ کے لیے تو تیار نہیں. بالکل. دوسرا ہے اخلاقی اور عملی دباؤ. عملی دباؤ آپ ایک بائیکاٹ کرتے ہیں ان کی مصنوعات کا. ٹھیک ہے. میرا پتہ نہیں اسرائیلی مصنوعات پاکستان میں آفیشل تو میرا خیال آتی نہیں ہے. بالکل. اخلاقی کہ آپ آواز بلند کرتے ہیں. آج میڈیا کا بڑا دباؤ ہے. اگر میڈیا یورپ کا اور امریکہ کا بھی کھڑا ہو جائے تو اسرائیلیوں میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے مظالم کا سلسلہ پھر جاری رکھیں. بالکل. آج ایک چھوٹی سی بچی کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، پوری دنیا اس کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک تضامن جو ہے، ایک یکجہتی کا اظہار ہوا ہے آج جو وزیر اعظم پاکستان کی اپیل پر کیا گیا ہے. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو پیغام دیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. ہم آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں اور جو ظلم و تشدد اور بربریت اسرائیل کر رہا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. جب دنیا باہر نکلے گی
ان حکومتوں پہ بھی پریشر بڑھے گا جو کہیں نہ کہیں جا کے اسرائیلیوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ بھی پیچھے ہٹیں گے. تو اس کا یہ اثر ہے اور یہ اثر ہو سکتا ہے. اچھا مولانا صاحب، انسانی حقوق کی جتنے بھی علمبردار ہیں، ادارے ہیں، تنظیمیں، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس مسئلہ فلسطین پر خاموش دکھائی دے رہے ہیں. مغرب میں اگر دیکھا جائے کوئی جانور بھی زخمی ہوتا ہے تو یہی تنظیمیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، شور برپا کر دیتی ہیں. لیکن اس وقت مسلمان کا جو خون بہہ رہا ہے، کیا اس کی کوئی وقت نہیں رہی؟ کیا کہوں میں، ہم خود ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں. اگر وقت ہوتی تو کم از کم کلمہ پڑھنے والے تو ایک دوسرے کا خون نہ بہا دیں. بالکل. جب ہم ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں اور کافر ہمارا خون بہا رہا ہو تو ہم خوش ہوں، پھر وہ تو بہائے گا نا، ظالم تو ظلم کرے گا نا. اس مرتبہ بھی لوگوں نے کوشش کی کہ اس قضیے کو بھی تقسیم کیا جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے فلسطینی قیادت نے، مسلمانوں کی قیادت نے عقل سے کام لیا اور اس کو تقسیم نہیں ہونے دیا، ورنہ دنیا نے تو یہ بھی کوشش کی کہ اس مسئلے کو تقسیم کر دیا جائے. مولانا صاحب، میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے بریک کا. ناظرین، یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر اپنی گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. اچھا مولانا صاحب، یہاں پہ تھوڑی سی اب بات کرتے ہیں عید کے حوالے سے. اس بار پھر ہم نے دیکھا کہ عید کے چاند کو لے کر تنازع کھڑا ہوا. تو آخر کیا وجہ تھی کہ چاند کے اعلان میں اتنی دیر اور اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ کیا وجہ تھی؟ گزارش یہ ہے، امید ویسے نہیں تھی کہ تنازع کھڑا ہوگا، پر اچانک گزارش یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا رہا کہ گواہیاں جو تھیں، گواہیاں خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے اگنور کی جاتی تھی. اس مرتبہ ان گواہیوں کو تسلیم کیا گیا، لیکن تسلیم کرنے سے پہلے شریعت کے مطابق ان کو ایگزامن کرنا ضروری تھا. صحیح. اب وہ دور سے آئے، پہاڑوں سے آئے، ادھر سے آئے، ادھر سے آئے، وہ ایگزامن جب کر لیا گیا اور وہ ایگزامن ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے اعلان اس میں تاخیر ہو گئی. اگر وہ اعلان 9 بجے ہو جاتا تو یہ سارا شور نہ ہوتا. صاحب، یہاں پہ کافی باتیں یہ بھی سننے میں آئیں کہ فیصلہ پہلے کر لیا گیا تھا، گواہیاں بعد میں آئیں. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا جس باتیں ہی ہیں جو سوشل میڈیا پہ کچھ باتیں؟ کون ہے جو 20 کروڑ لوگوں کا روزہ اپنے سر پہ لے گا؟ یہ بھی بات ہے. بالکل. جتنا بھی ہو، یہ چیئرمین رویت ہلال کی پوسٹ اتنی بڑی تو نہیں ہے کہ میں اپنی آخرت اور اپنی قبر خراب کر لوں. سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب کافی خوب شور مچاتے ہوئے لیکن فواد چودھری صاحب ہمارے بھائی ہیں، میرے تو وہ بڑے محسن بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، عزیز ہیں. انہیں بھی پیشن گوئیاں نہیں کرنی چاہیے. صحیح. اب تو سائنس اور ٹیکنالوجی ان کی وزارت بھی نہیں رہی تو لہٰذا انہیں بھی چاہیے کہ وہ پیشن گوئیاں نہ کریں. دوسری بات ہے کہ جب گواہی آ گئی تو یا میرا تو موقف بہت عرصے سے ہے کہ اس کو وزارت سائنس ٹیکنالوجی محکمہ موسمیات کو آپ دے دیں. میرا ذاتی موقف یہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی محکمہ موسمیات کی طرف چلی جائے، یہ مرج ہو جائے آپس میں. ایک ایسا نظام بن جائے کہ وزارت سائنس اس کو دیکھے. 1 2 4 علماء آپ رکھ لیں جو آپ ان سے اناؤنس کرا دیا کریں، یہ قصہ ہی ختم ہو جائے. چاند کا معاملہ ٹھیک. لیکن چونکہ یہ مانا نہیں جاتی بات، بالکل، لہٰذا فواد چودھری صاحب نے بھی جب 9 بجے تک اعلان نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ٹویٹر پہ میسیج کر دیا. کمیٹی والوں کو چاہیے تھا کہ وہ فیصلہ جب ان کے پاس 2 گواہیاں بھی اگر درست آ گئی تھی تو 9 بجے تک وہ فیصلہ کر دیتے. وہ لمبے چکر میں پڑ گئے، اس سے قوم میں مایوسی آئی، اس میں لوگ پریشان ہوئے، یہ ہم مانتے ہیں. لیکن پہلی یہ چیئرمین کے پہلا وہ تھا، اگرچہ اس کا اب ٹینیور میرا خیال ہے مقرر کر دیا گیا ہے، تو اگر تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اچھے آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہو جاتا، تاخیر اتنے مسائل ڈیلے کیا گیا. مولانا صاحب، رویت ہلال کمیٹی کے سابق چیئرمین مفتی منیب الرحمان کا کہنا ہے کہ انہیں کمیٹی کے اس فیصلے سے انتہائی دکھ پہنچا ہے جس پر وہ روئے بھی ہیں. انہوں نے قضا روزہ رکھنے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ حضرات جو کہ اعتکاف میں تھے ان سے اعتکاف کی نیت اور روزہ رکھنے کی اپیل بھی کی ہے. مولانا صاحب، درست کون ہے؟ آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ ذرا بیان کیجیے گا. مفتی صاحب اپنے ہی جو فتویٰ دیتے رہے نا جب وہ چیئرمین تھے، اسی کو سن لیں. اس وقت تو وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو گرفتار کرو جو میری کمیٹی کے فیصلے کو نہیں مانتے، ان پہ پرچے کرو، ان کو اندر کرو.
ان پہ دہشت گردی ایکٹ لگاؤ. وہ لوگ تو اس حد تک نہیں گئے تھے. مفتی صاحب نے اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ عید یا رمضان ایسا ہو جو متفقہ ہو، وگرنہ جتنا عرصہ رہے متنازع ہی رہے نا، تنازع ہی ہوتا رہا نا. تو ہم نے سے تو کسی نے نہیں کہا کہ مفتی صاحب اب روزہ قضا ہو، اب عید نہ پڑی جائے، متبادل عید پڑی جائے. پھر اگر آپ سچے ہیں اپنے موقع میں تو آپ نے، اس کا مطلب ہے، اب یہ سوچے ذرا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے روزے والے دن عید پڑھا دی اور عید والے دن آپ کہہ رہے ہیں روزہ رکھ لیجئے. جی جی. تو آپ کو جناب کون ٹھیک کہے گا؟ آپ مفتی صاحب بڑے محترم ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے سکور سیٹل کرنے کی کوشش کی کہ اچھا مجھے نکالا تھا، اب جناب دیکھو میں کیا کرتا ہوں. لیکن یہ غیر مناسب چیز ہے. صحیح. میں آپ اس پروگرام کے ذریعے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ تمام اکابر علماء اور مفتیان کا فتویٰ ہے، نہ روزے کی قضا ہے نہ اعتکاف کی قضا ہے. جو لوگ رؤیت ہلال کمیٹی کے فیصلے کے مطابق اپنا روزہ جنہوں نے ختم کیا، اپنی اعتکاف ختم کیا، اب وہ. اچھا مولانا صاحب، اس پورے نظام کو مستقل طور پر صحیح کیسے کیا جائے؟ یہ جو رؤیت ہلال کمیٹی کا ہے، ہر سال سالانہ ہم دیکھتے ہیں. 1 منٹ میں صحیح بھی ہو سکتا ہے اور 100 سال میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. بڑی گہری بات ہے یہ. ول اور رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن، اس بات کی پرواہ نہ کوئی کرے کہ جناب ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جائیں گے. اگر میں سچا ہوں تو مجھے کیوں پرواہ ہے آپ کی؟ میں آپ کو قائل کروں گا. نہیں قائل ہوتے تو میں آپ کی خاطر جھوٹ کیوں بولوں؟ تو ول کی آپ بات کر رہے ہیں، تو ول اس میں کس کی نہیں؟ دیکھیں، اچھی ول تھی تو عمران خان صاحب نے یہ کمیٹی دوبارہ بنائی. صحیح. اب اس میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا وقت لگے گا، پھر یہ سامنے آ جائے گا کہ کتنی قوت اور طاقت یہ کمیٹی رکھ کے ملک کے اندر ایک عید، ایک چاند، ایک معاملہ کر سکتی ہے. اور اگر یہ جس طرح ابھی ہوا ہے اتنا ڈیلے ہوتا رہا تو پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو اس میں بھی سیاست آ جاتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاسی آدمی کہتا ہو کہ آج نکال عید کر لو. لیکن ممبر تو سیاسی اس سے ہی بنتے ہیں نا، سیاستدانوں کی سفارش سے ہی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ پروگرام میں شریک ہونے کے لیے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام مولانا اور ہم. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان فہد عباسی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خاص خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.